अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हसान नियाजी की तरह। हसान नियाजी 9 मई से लेकर अब तक जो है वो लापता है, किसी के भी हाथ नहीं आ रहे, ना ही वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आ रहे हैं और ना ही उनके हाथ आ रहे हैं जो ज़मीन की खोद के पताल से भी बंदे को निकाल के वापस ले आते हैं। और इस सूरत में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मानी रखता है कि जनाब इतना अहम शख्सियत हो, इमरान खान का भांजा हो, इमरान खान का करीबी रिश्तेदार हो, वो जनाब मॉल ऑफ लाहौर के साथ जो चौक है वहाँ पर खड़ा होकर पतलूनों के साइज़ चेक कर रहा हो, लोगों को बता रहा हो कि जनाब लाहौर का जो कोर कमांडर था उसकी पतलून का साइज़ क्या है, और वो पतलून को जनाब हैंगर में लेके खड़ा हो। लेकिन उसके बावजूद जनाब बंदा ना पकड़ा जाए, वो बंदा पकड़ा जाए जनाब जो मोर लेके जा रहा है, वो बंदा पकड़ा जाए जो गुलदान उठा के ज़मीन पे मारा है, वो बंदा पकड़ा जाए जनाब जो वहाँ से गुजरा है, वो बंदा पकड़ा जाए जो उस वक्त किसी के साथ टेलीफोन पर कॉल कर रहा है और वो ये बता रहा है कि जनाब देखो तिकड़ी आग लगी पई, लेकिन सारे पकड़े जाएं। ना पकड़ा जाए तो वो बंदा ना पकड़ा जाए जो लिबर्टी चौक पर पहुंचने के लिए लोगों को पैगाम दे रहा था, वो बंदा ना पकड़ा जाए जो लिबर्टी चौक पर आने वाले लोगों से ये कह रहा था कि जनाब हमने जाना है कोर कमांडर हाउस, और वो बंदा ना पकड़ा जाए जो कोर कमांडर हाउस पर पहुंच के लोगों को इस बात पर उकसा रहा हो कि अंदर जाओ, इत्थे केड़ी को तोप चीज़ रहती है, ये हमारे और आपके टैक्सों से पलने वाले लोग हैं और इनको ज़रा बताओ कि अवामी ताकत क्या होती है। ये तकरीर भी ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है और सबके सामने भी मौजूद है। अगर कोई ये समझता है कि हसान नियाजी इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुका है तो मेरा ये ख्याल है कि ये मानना भी 100% गलत है, क्योंकि इस बात के काफ़ी हद तक शवाहद मौजूद हैं कि हसान नियाजी अंडरग्राउंड नहीं है वो ओवरग्राउंड। लेकिन कहाँ पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ पर हैं जो हसान नियाजी के बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वकला बरादरी, और वो लोग कहाँ हैं जो हसान नियाजी साहब के वालिद साहब के बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी अब वैसे तो बरादरी नहीं है उनकी, वो तो ताज़ा उन्होंने कालम शालम लिखना शुरू किए हैं, लेकिन वो बन गए हैं, अब जर्नलिस्ट अपने नाम के साथ लगाते हैं तो बात अलग है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस सवाल की अहमियत बढ़ चुकी है, क्योंकि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के जिन्हें हम कह सकते हैं कि राज़ों से आशना थे, चाहे वो हसान नियाजी हों चाहे वो मुराद सईद हो, ये तीनों शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त तक कम अज़ कम ना सिर्फ कस्टडी में होनी चाहिए थी बल्कि इनके हवाले से एतराफ़ात भी सामने आने चाहिए थे। लेकिन ये लोग जो हैं वो अभी तक काबू में नहीं आ रहे। तो इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि ये दोनों शख्सियात कहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपने इन सवालात का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपको आज के दिन में ही ज़मान पार्क में होने वाली एक कार्रवाई को ज़रा थोड़ा सा गहराई में जाकर देखना होगा और आपको समझना होगा कि जनाब ऐसा वहाँ पर क्या हुआ। अब मामला है इमरान खान साहब की एक तकरीर का जो उन्होंने उस वक्त की जब उनका तूती बोल रहा था, जब जनाब हर एक बंदा इमरान खान कर रहा था और इमरान खान को बादशाह गर समझा जाता था और ये कहा जाता था कि इमरान खान जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। और इसी जोशो जज्बात में पिछले साल मई या जून में इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर दी थी और वो तकरीर इस्लामाबाद की जो एडिशनल सेशन जज साहिबा हैं जनाब ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके हवाले कर दी थी, उनके हवाले से की थी। और उसके बाद इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक कार्रवाई को भुगतना पड़ा था। ऑल्दो इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट की बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब की मिन्नतें मुरादें करके उनको इस बात पर राज़ी किया गया था कि वो कम अज़ कम एहसास नदामत नज़र आनी चाहिए उन पर, वो कोई इज़हार शर्मिंदगी कर दें। और फिर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिन अल्लाह की अदालत में ये जो एहसास नदामत है इस पर मबनी एक तहरीर जमा कराई थी। और उसके बाद ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में गए थे और वहाँ पे जाके उनके रीडर को कहा था कि बताना इमरान खान आया था। और उसके बाद जनाब ये मुकदमा है जो अभी तक चल रहा है इस्लामाबाद की अदालत में ज़ेबा चौधरी साहिबा को हरासा करने के इल्ज़ाम में। होता कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वो अदालतों में पेश होने को अपनी तौहीन समझते हैं और उन्होंने वो बाल्टी सर पर रखकर इस तरह का तासुर देते हैं कि जनाब उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो गया है। और अगर वो कहीं पब्लिक में बाहर निकले तो बाहर जो लोग बैठे हैं उन्होंने हर वक्त वो कहते हैं ना पिस्तौल टुकी हैं नेफेज, और वहाँ से निकाल के ढुस कर देना इमरान खान को उन्होंने पहुँचा देना पता नहीं कहाँ पे। लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं और अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो। अलबत्ता ये ज़रूर है
کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اسی ایک جواز کی بنیاد پر۔ اب عدم حاضری کے اوپر زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو کیس ہے وہاں پر وارنٹ ان کے عمران خان صاحب کے جاری ہوئے، اور اسلام آباد پولیس جو ہے ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے آئی لاہور۔ اچھا، لاہور تو وہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے وارنٹ کی تعمیل کے لیے زمان پارک بھی گئے۔ زمان پارک میں عمران خان صاحب کا وہ جو کورٹ یارڈ ہے، ان کا جو صحن ہے، وہاں پر تقریباً کوئی 100 سے زائد وکیل موجود تھے عمران خان صاحب کے گھر کے کورٹ یارڈ میں، اور وہ وکیلوں پر مبنی جو ایک مختلف جو کلپس ہیں ان کو دیکھ کے مجھے گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ذہن میں آئیں کہ یار یہ عمران خان صاحب کے گھر میں بندہ پرندہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نہیں ہے، 2-3 ملازم ہیں، میں اور بشرا بی بی ہیں، لیکن ان کے گھر میں ہر وقت 100-150 وکیل ضرور موجود رہتا ہے۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی جرنلسٹوں کا جو وفد ملاقات کر کے آیا، اور اس کے بعد ہارون رشید صاحب جو انڈیپینڈنٹ اردو کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بھی لاہور میں آ کر زمان پارک میں جا کر عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہاں پر بھی انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ وہاں پر بھی وکلاء موجود ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو بھی نوٹس کیا کہ وکلاء کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ اس چیز کو بھی نوٹس کیا گیا کہ وکلاء کے لیے ہر وقت جو ہے وہ باربیکیو کا ارینجمنٹ رہتا ہے تاکہ انہوں نہ کوئی یہ جو ہے کباب شباب ان کو کھلائے جائیں، تکے شکے ذرا ان کی خدمت کی جائے۔ اور پھر ان کی جو موجودگی ہے وہاں پر وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہوتی ہے، کیونکہ حسان نیازی کا تعلق بھی وکلا برادری کے ساتھ ہے۔ پھر جو عدالتیں ہیں یقینی طور پر یہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اسی برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یہ سوال پوچھنا یا اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ جناب یہ ایک دم جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ریلیف مل گیا، کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا، یا یاسمین راشد صاحبہ کو کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا، یہ سنیریوز دیکھ کے یہ بات تو خارج از امکان نظر ہی نہیں آتی کہ جناب ان کو ریلیف نہیں ملنا تھا۔ ان کو ریلیف ملنا تھا، اور واقعتاً بالٹیاں بھر بھر کے ملنا تھا، اور ان کو بالٹیاں بھر بھر کے ریلیف ملا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے بڑا واضح انداز میں کہ وہ تمام لوگ جو ٹرکوں کے اڈے پر ٹرکوں کی جو آمد و رفت کا بزنس کر رہے ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے اس انٹیکٹ ہونے کا ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگرچہ پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کی پوزیشن ہر گزرتا دن ان کو ویک کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں لوگوں کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں ان کی اسمبلی ریپرزنٹیشن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے ایم این ایز جو جیتے تھے یا جن کو اب ٹکٹ دیا گیا تھا، ہر دوسرے دن ہر گزرتا دن 10-20 لوگ ایسے نہیں ہوتے جو ان کے عہدیدار نہ ہوں، سابق ایم پی ایس نہ ہوں، سابق ایم این ایز نہ ہوں، یا ٹکٹ ہولڈر نہ ہوں، وہ عمران خان صاحب کو گڈ بائی ٹاٹا نہ کہہ کے جا رہے ہوں۔ لیکن اس بات کا بھی اصل تعین انتخابات میں ہی سامنے آئے گا جب ووٹ ڈلیں گے، پتہ چلے گا کہ جناب عمران خان ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا عوام نے بھی عمران خان صاحب کو ریجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ although کہ یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی خاص طور پر وکلا برادری میں اور خاص طور پر عدلیہ میں، یہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے بہت ہی طاقتور اشارے ملتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حسان نیازی کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، یا یہ جو اسلام آباد اور لاہور کے اندر جو وکلا ہر وقت عمران خان صاحب کے ارد گرد رہتے ہیں، کیا یہ وہی نیکسس تو نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کر رہا ہے، اور اسی ہجوم میں کسی نہ کسی جگہ پر حسان نیازی صاحب موجود ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد جو پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات تھے، یعنی عامر میر صاحب، حامد میر صاحب کے بھائی، ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ زمان پارک میں 40 کے قریب دہشت گرد موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیا گیا تھا 24 گھنٹے کا عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے وہ دہشت گرد ہمارے حوالے کرنے ہیں، ادروائز ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور زمان پارک کے اندر گھس کے ہم اپنے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں گے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، نہ زمان پارک کے اندر سے کوئی ملزموں کو برآمد کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی، اور نہ ہی عمران خان نے رضا کرانہ طور پر وہ جو 40 دہشت گرد مانگے گئے تھے وہ ان کے حوالے کیے، نہ ہی ان 40 دہشت گردوں کے نام آئے، اور نہ ہی 40 جو افراد ہیں
ان کا کسی جگہ پر کوئی ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد کہانی شروع ہو گئی کہ جناب وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک ٹیم آ رہی ہے عمران خان کے گھر میں چھاپے کے لیے، جناب وارنٹ بن گئے ہیں، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا، دالان تک گئے، بنٹے ملے، جناب پیٹرول بم بنانے کا سامان ملا، نہیں ملا تو مراد سعید نہیں ملا تو حسان نیازی نہیں ملا۔ اور اب اس طرح کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مراد سعید جو ہے وہ پنجاب میں موجود نہیں ہے۔ اور خیبر پختونخوا پولیس نے مراد سعید کے لیے 3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مراد سعید صاحب اس ایریا میں موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو مراد سعید اور حسان نیازی ان دونوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ زمان پارک میں موجود ہیں۔ اب یہ بات کسی حد تک تو لاجیکل لگتی ہے کہ یہ دونوں اب زمان پارک میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں وہ کچھ ایک دوسرے سے اس طرح لنک ہے کہ ایک دیوار کو پھلانگ کے دوسری طرف جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، کیونکہ عمران خان کے پڑوسی تو اعتزاز احسن بھی ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب اس وقت عمران خان کے بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہنے والوں میں شامل ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر مراد سعید صاحب ہوں یا حسان نیازی صاحب ہوں، دونوں کا عمران خان کے ساتھ جو روابط ہیں ان سے کسی بھی طریقے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ حسان نیازی صاحب کے والد صاحب کو دیکھیں جو جیو پر بھی آ رہے ہیں، جو اخبار کے اندر کالم بھی لکھ رہے ہیں، اور اپنا جو تجزیے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، یوٹیوب چینل کے اوپر بھی وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کو ان کے باڈی لینگویج، ان کے چہرے سے کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور جبکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں حسان نیازی صاحب کو ایک مرتبہ گرفتار کر کے ذرا پاکستان کے 3 صوبوں کی سیر کرائی گئی تھی، تو اس وقت جو بڑے نیازی صاحب ہیں وہ حسان نیازی کے ساتھ ساتھ ہر ایک شہر میں گئے تھے، اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ اس بندے کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سہیل وڑائی صاحب نے ان کا ایک انٹرویو کیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو یعنی حسان نیازی کو یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان نے تجھے کچھ نہیں دینا اور تو نے ایک دن بہت زیادہ ذلیل ہونا ہے۔ تو حسان نیازی کا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ اس کو اپنے باپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن اس وقت، اور اس سے پہلے آپ کو نیازی صاحب کے جو باڈی لینگویج ہے وہ پتہ چل رہی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کس حد تک پریشان ہے۔ اچھا، اب آپ کو وہ پریشانی ہی نظر نہیں آ رہی، اب جو ہے ذرا سا اس بات کا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ جو اپنے بیٹے کے حوالے سے صرف 4 FIRs درج ہوئیں، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، کبھی وکیلوں پہ جا رہے تھے، کبھی لاہور تھے، کبھی سکر تھے، کبھی کراچی تھے، لیکن اب انہوں نے بالکل چل پل ڈاٹ کام کیا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ان کانٹیکٹس کو جو انہوں نے جیو کے ٹینیور کے اندر بنائے، چاہے وہ مریم نواز صاحب ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی بھی انہوں نے بہت زیادہ کاسالیسی کی، چاہے وہ ہوں یا چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، دونوں کے اندر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پینیٹریشن کی، اور وہ اس پینیٹریشن کے ذریعے شاید اپنے بیٹے کے لیے کچھ گنجائش حاصل کر رہے ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر حسان نیازی کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے تو پھر مراد سعید کے لیے کیوں گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی؟ پھر جو ہے یاسمین راشد کے لیے گنجائش پیدا کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر پرویز الہی کے لیے گنجائش پیدا کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر وہ تمام بچے بچیاں جو اس وقت 3000 سے زائد 4000 سے زائد جو پولیس کسٹڈی میں ہیں، حوالات میں ہیں یا جیلوں میں ہیں، ان کے لیے جو رعایت ہے وہ کیوں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ کیوں ان سب کو ایک عدالت سے دوسرے عدالت تک رگیدا جا سکتا ہے؟ کیا ہم نے صرف ختیجہ کو مثال بنانا تھا کہ جناب وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی ہے، آصف نواز کی، جنرل آصف نواز کی نواسی ہے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے ذریعے مثال بنانی ہے؟ حسان نیازی کسی کی مثال نہیں بنے گا۔ عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں مالف لاہور پہ موجود تھیں، کیا ایکشن لیا گیا ان کے خلاف؟ زیرو۔ کوئی ایک نوٹس دیا گیا؟ کیا ان کو بلایا گیا تفتیش کے لیے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ جو انصاف کے سلیکٹو پیمانے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر آپ آج دیکھیں تو آج وہ دن ہے جب چودھری پرویز الہی صاحب کو لاہور کے اندر چھٹی کے باوجود ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا کہ جناب لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہیں عمران خان کے ساتھ،
یہ جو مشکل مصیبت کے دن ہیں یہ گزر جائیں گے، یقینی طور پر گزر جائیں گے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، لیکن وقت اپنے پیچھے بہت سارے سوال چھوڑ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جدوجہد اور لڑائی تھی وہ ایک نہیں دو پاکستان کے خلاف تھی، ان کی سلیکٹو جسٹس کے خلاف تھی۔ خود عمران خان صاحب رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، لیکن رول آف لاء پر عمل درآمد کے لیے اپنے بھتیجے اپنے بھانجے کو مجبور نہیں کرتے کہ تم قانون کے سامنے سرنڈر ہو، مراد سعید کو مجبور نہیں کرتے کہ تم قانون کے سامنے سرنڈر ہو، اپنی اہلیہ کو مجبور نہیں کرتے کہ تمہیں جو ہے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے، خود اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ مجھے قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اہم ترین سوال ہیں اور ان کے جواب بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔